अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल आरिस इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने के बारे में। हमने अपनी पहली वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम को कैसे कुआं में डाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी कैसे हिफाजत की। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लाजमी इस वीडियो को देख लें। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि हम सब जानते हैं कि जितने भी उलमा हैं सबकी अपनी अलग अलग राय होती है अपने मजहब इस्लाम के लिए, लेकिन हर अंबिया की अपनी अलग कौल होती है। अंबिया कराम के बारे में बहुत कुछ गलत रिवायतें भी चली आ रही है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि सही मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। जो तारीख़ का हिस्सा आप तक पहुंचाया जा रहा है उसमें भी ये एहतियात बरती गई है। बाकी सब कुछ बेहतर जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अगर फिर भी कोई गलती हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ मस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बेगुनाही के तमाम सवाल दलाइल के बावजूद मिस्रियों से मशवरा करने के बाद मसलियत इसमें समझी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए ताकि अपने ख़ानदान का ऐब छिप जाए और वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस वाक़े को भी भूल जाएं। चुनांचे इसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस कैद को भी आप अलैहिस्सलाम के लिए खैर व बरकत का बाइस बना दिया। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी तमाम निशानियों को देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलियत मालूम हुई कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाना में डाल देना बेहतर होगा। तो रात में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इल्मी और अमली जौहर कैद खाने में भी ना छिप सकी और कैद खाने का दरोगा उनके हल्का इरादत में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतजाम व इंसराम उनके सुपुर्द कर दिया और वो कैद खाने के बिल्कुल मुख्तार हो गए। कैद खाने में साथियों का ख्वाब और आप अलैहिस्सलाम से तामीर की दरख्वास्त। एक अच्छी इत्तेफाक देखिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान और कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें एक शाही साकी था और दूसरा था शाही बावर्ची खाने का दरोगा। एक दिन उन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्ज़ाम था। जब जेल में उनकी मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई तो आप अलैहिस्सलाम की इखलाक, किरदार, अदायत, अताउल, अक़वाल, फ़ाइल, कसरत, इबादत और अल्लाह ताला की मखलूक पर शफ़क़त से बहुत मुतासिर हुए। उन दोनों ने एक ही रात में ख्वाब देखा। साकी ने ख्वाब में देखा अंगूर के बेल के 3 शाखें हैं, उनमें पत्ते उग आए हैं और अंगूरों के गुच्छे पक गए हैं। उसने अंगूर लेकर बादशाह के पिलाने में निचोड़ डाली और उससे वो मशराब पिला दिया। बावर्ची ने ख्वाब में देखा कि उसके सर पर रोटियों के 3 टोकरियाँ हैं और परिंदे सब से ऊपर की टोकरी से खा रहे हैं। उन दोनों ने अपना अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सुनाया और तामीर बताने की भी दरख्वास्त की। दोनों ने कहा, आप हमें इसकी तामीर बता दीजिए, हमें तो आप नेक शख्स दिखाई देते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ताबीर बताने से पहले दावत तौहीद पेश करना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल के साथियों ने जब आप अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने मौका को अच्छी मौका समझते हुए उन्हें अल्लाह ताला की तौहीद और दीन की बातें समझाएं और इसके बाद इनमें से हर एक को इस ख्वाब की तामीर बताई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें जो खाना यहाँ मिलता है उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें इन ख्वाबों की तामीर बता दूंगा। ये सब इस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। बेशक मैं उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत का भी इनकार करते हैं। मैं तो अपने बाप दादा यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का पैरवी कर रहा हूँ। हमारे लिए ये जायज़ नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। ये अक़ीदा तौहीद हम पर और लोगों पर अल्लाह के ख़ास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, तुम खुद ही सोचो, क्या मुख्तलिफ माबूद बेहतर है या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है।
اس کے سوا تم جن معبود کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لی ہے۔ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تابعداری صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ تم سب صرف اس کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے اور نہ ہی جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مأمور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹکڑے دیکھے اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرور ہو جائے گا، دوسرا کو صلیب پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کا فیصلہ یہ کیا جا چکا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے۔ ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساکھی سے درخواست۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساکھی سے کہا کہ تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساکھی کو آپ علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے کئی سال تک مزید قید خانے میں ہی رہے، اور جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اس سے کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ بس اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال تک قید خانے میں ہی رہنا پڑا۔ شاہ مصر کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر۔ ساکھی کے رہائی ہونے کے کئی سال کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں اور ایسی ہیں جنہیں 7 دہلی گائیں کو کھا رہی ہے اور 7 خوشی خس ہے اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگا یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخرکار وہ ساکھی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے یہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے میں جاتا ہوں۔ ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہی من صحیح ثابت ہوئی۔ ایک دن بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہے اور اناج کے 7 بالیاں سرپج ہے اور دوسری 7 خوش ہے۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا یہ تو پریشان کن خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان دونوں قیدیوں میں جو شخص رہا ہوا تھا اسے ایک مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، لہٰذا مجھے قید خانے میں جانے دیجیے۔ اس نے جا کر کہا اے بہت ہی سچے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں ان سے خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں میں سے جنہیں 7 دہلی گائیں کھا رہی ہے اور 7 سبز خوش ہے اور 7 خوش ہے، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں شاید آپ کی قدر و منزلت جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے اور اس دوران تم جو فصلیں کاٹو ان کی اناج کے بالوں میں ہی رہنے دینا تاکہ وہ محفوظ رہے، سوائے اسے تھوڑی سی مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال نہایت ہی سخت قید کے آئیں گے، سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال نہایت ہی سخت قید کے آئیں گے۔ اس زمانہ میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کیا تھا،
سوائے اس تھوڑے سے گلہ کے جو تم بیچ کے لیے روک رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، اور اس سال وہ پھلوں سے کا رس خوب نچوڑیں گے۔ شاہ مصر کی خواب کی تعبیر بتانے پر آپ علیہ السلام کی رہائی۔ جب بادشاہ کی ساکھی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزارے میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانہ سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا، بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر یہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا اصلی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم مکر کر کے یوسف علیہ السلام کے نفس کی بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی پکار اٹھی کہ اب تو سچی بات واضح ہو گئی، میں نے ہی اس کی نفس کو اور گلا دیا تھا اور یقیناً وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے میری غرض یہ تھی کہ وہ بادشاہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی مکر چلنے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھرنے والی ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے، یقیناً میرا رب خوب بخشنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی ہے، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈال کر اپنا دل ہار بیٹھی، بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، یعنی شاہی دربار میں مجرموں میں جرم کی اعتراف کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے، ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہے۔ آج تک کے لیے ہماری ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ سب کو میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بری کاموں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عزیز کی بیوی جیسی برائی کرنے سے اللہ دور رکھے اور ہم پر اپنی رحمت کا ہمیشہ نازل عطا فرمائے۔ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب پر رحمت عطا فرمائے۔ یا اللہ، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میری نفس کی حوالے نہ کرنا اور میری تمام معلومات درست فرما دیجیے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت کے بارے میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا دھیان رکھیں اور ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔